बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतदाल न्यूज़ स्टूडियोज़ में इरफान मुग़ल आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर एहसानुल्लाह, चेयरमैन डेरा तालीमी बोर्ड हैं। उनको आज हमने मौदू किया है कि इम्तिहानी निज़ाम में कुछ तब्दीलियाँ की जा रही हैं। हमारे ये ख्याल था कि ये जो नई तब्दीलियाँ हैं इस हवाले से उनसे बात की जाए और जो स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं उनको भी इन तब्दीलियों के हवाले से आगाह किया जाए। तो जनाब प्रोफेसर डॉक्टर एहसानुल्लाह साहब, हम आपके मशकूर हैं कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक नया सिस्टम मुतारिफ़ कराया जा रहा है। उस दिन अखबारात में भी ये खबरें लगी हैं कि ये SLO बेसिकली क्या है जो तालीमी निज़ाम या तालीमी बोर्ड्स में इसका निफाज किया जा रहा है। जी बिल्कुल। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर दावत दी ताकि मैं थोड़ा सा बहुत सी चीज़ें जो थी उनको क्लियर कर सकूँ। असल में ये जो SLO है ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन चूँकि हमने असेसमेंट इस मरतबा शुरू की है SLO बेस हमने जाने का इरादा किया है कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होंगे 2023 में या फिर फर्दर 24 में, तो उस पर थोड़ा सा ये SLO की किस चीज़ की एब्रिविएशन है इसका? बिल्कुल, तो ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं। हमारा जो 2006 का करिकुलम था वो इस बेस पे बनाया गया था कि वो SLO बेस होगा और जो टॉपिक यानी कि दिया जाएगा उसके बाद उसके SLO भी हर चीज़ के वाज़े किए गए थे कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चे क्या हासिल करेंगे और वो इससे क्या सीखेंगे। ठीक है। तो उस जो ऑलरेडी हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं जो KP में पढ़ाई जा रही हैं या बाकी पूरे मुल्क में पढ़ाई जा रही हैं वो सारी SLO बेस्ड हैं। ठीक। तो हमारी कोशिश ये है कि चूँकि अक्सर जो रट्टा सिस्टम है गाइड से पढ़ना होता है या पॉकेट वगैरह जो एग्ज़ाम में यूज़ होती है, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अब हम मूव कर रहे हैं ऐसी असेसमेंट की जानिब जो कि SLO बेस हो और इसके साथ साथ बच्चों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो। ठीक है। कॉन्सेप्चुअल बेस इस तालीम। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो आमतौर पर मिसकॉन्सेप्शन में आ रही है, हमें बहुत से लोग पूछते हैं कि ये वो समझते हैं कि शायद SLO बेस जो पेपर होंगे या असेसमेंट होगी तो उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे कोई इशू नहीं है। थ्योरेटिकल जो पेपर का पैटर्न है वो वैसा ही रहेगा जैसे है, नंबर भी उतने होंगे। बाज़ लोग शायद ये समझते हैं कि SLO बेस में सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQs होंगे और ये बाकी थ्योरी वगैरह ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं। पेपर का पैटर्न वही होगा जो पहले था, उसमें कोई चेंज नहीं। नंबरों की तकसीम भी वही होगी, उसका मतलब पैटर्न भी वही होगा। सिर्फ ये है कि जो क्वेश्चंस हैं मतलब वो भी जो हमारी पहले से एक्सरसाइज होती है वो भी SLO बेस ही होती है। तो उसमें ये होगा कि कुछ पोर्शन ऐसे होंगे, कुछ क्वेश्चंस, कुछ परसेंटेज जो कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पर होगी, कुछ उनके नॉलेज पे बेस करेगी, कुछ उनकी एप्लीकेशन बेस होगी। तो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए, उनकी कंसेप्ट को चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और वो बहुत ही मीनिंग के उसकी परसेंटेज बहुत कम होगी। जी हाँ, फिर ऐसा ग्रेजुअली हम इसको बढ़ाते जाएंगे। यानी 2023 में हम कुछ परसेंटेज रखेंगे, मतलब 40 to 50% 2023 में होगी। फिर नेक्स्ट ईयर 2024 में फर्दर इसको इम्प्रूव करके हम उसको मज़ीद आगे ले जाएंगे। अच्छा, ये जहाँ तक मैं समझाऊँ कि ये जो आप लोग नया सिस्टम मुतारिफ़ करा रहे हैं उसमें ये है कि एक्सरसाइज के अलावा सब्जेक्ट के अंदर से भी सवालात आप लोग पेपर्स में देंगे? जी बिल्कुल। टॉपिक्स जो होते हैं उन मतलब टॉपिक वही होगा, लेकिन उस टॉपिक में लाजमी नहीं कि वही क्वेश्चन आए जो एक्सरसाइज ही में लिखा हो, बल्कि उस टॉपिक में से कहीं से भी वो क्वेश्चन आ सकता है, उसी सब्जेक्ट में से जो उसने पढ़ा होगा। तो वो मतलब थोड़ा सा जर्नलाइज हो जाएगा, वरना वही उसी टॉपिक के अंदर ही होगा। बाहर ऐसे नहीं है कि अनसीन क्वेश्चन नहीं होगी, कि बाहर से नहीं होगे कि कोई, लेकिन ये कि होगा उसी टॉपिक से रेलेवेंट। अच्छा, ये आप बताएं कि हम अक्सर ये देखते हैं कि बच्चे जब कोई, जैसे आपने कहा कि हम उनका कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं, कोई अपनी तरफ से कोई चीज़ लिख कर आते हैं तो उसमें उनके नंबर जो हैं वो काट दिए जाते हैं। तो क्या अब ये जो आप लोग ये नए जो इसमें सिस्टम मुतारिफ़ करा रहे हैं तो इसमें बच्चे कोई, जैसा कि आप लोग एक्सरसाइज से हट कर सब्जेक्ट से सवालात भी शामिल करेंगे, तो वो अपना कंसेप्ट जिनका क्लियर होगा वो अगर उस हवाले से बच्चे लिखना चाहें बिल्कुल तो उसके मार्किंग में तो उनको वो पुराने वाले निज़ाम। हमारी तो मतलब यही कोशिश है कि जो बच्चों का कंसेप्ट है वो क्लियर हो और वो अपनी मर्जी के मुताबिक लिख सके। ठीक है। ऐसा ना हो कि वो उन गाइड को या उस स्पेसिफिक टॉपिक को रट्टा लगा के और वही हू बहू वो ना लिखें, बल्कि उसमें वो आज़ाद हों और उसमें अगर उनको उस टॉपिक के अलावा उसी किस्म की किसी और चीज़ पर भी लिखना इंफॉर्मेशन है तो वो मतलब उस पर आज़ादी से लिख सकें। तो उनका कंसेप्ट मतलब क्लियर होना चाहिए। और वो तो ये नहीं मसला नहीं है ना कि अगर टॉपिक पढ़ाया गया है फुटबॉल का मैच
تو اب یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ فٹ بال کا میچ ہی آئے. اب اس میں اگر وہ کوئی اور میچ آ جاتا ہے ہاکی کا, تو ایسا نہ ہو کہ وہ بچہ پھر کہے کہ نہیں میں نے تو فٹ بال کا میچ پڑھا تھا, اب یہ ہاکی کا میچ آ گیا اس میں لکھنے کے لیے. نہیں, وہ اس کے ذہن میں یہ لکھے گا فٹ بال کا, لیکن اپنے ورڈز میں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں, لکیر کا فقیر نہیں ہونا چاہیے. لکیر کا فقیر نہیں ہوگا بالکل. یا وہ گائیڈ یا وہ جو پاکٹ ہے یا جو مطلب چیز رٹا ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ اپنی انفارمیشن پہ بھی لکھ سکتے ہیں. اچھا, یہ نارملی ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور آپ سے جب ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں اس میں بھی ہم آپ کے یہ گوش گزار کرتے ہیں کہ ہمارے جو مارکنگ کا سسٹم ہے اس پہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. ہمارے جو مارکنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ تجربہ کار بھی نہیں ہوتے, اور ان کو پتہ نہیں آپ کو اس حوالے سے بھی آپ لوگ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں یا کوئی آپ لوگ ایکسپرٹ تیار کر رہے ہیں کہ مارکنگ کرنے والے لوگ بھی اس چیز کو سمجھیں. نارملی تو وہ کوئی بندہ اپنے سبجیکٹ سے ہٹتا ہے تو اس کے نمبر کاٹ دیے جاتے ہیں مارکنگ کرنے والے, تو اس حوالے سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جی بالکل, مارکنگ کے حوالے سے مختلف ایشوز آتے رہتے ہیں. لوگ ہم خود بھی چیک کرتے ہیں, ان میں جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مینول مارکنگ میں کچھ ایشوز تھے تو ہم نے اس پہ اپنی جو ہماری کے پی کے بورڈز کی جو چیئرمینس کمیٹی ہے جس کو ہم KPBCC کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو آن اسکرین یا ای مارکنگ کی جانب بھی چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم نے کافی جگہوں پہ وزٹس بھی کیے جو آلریڈی یہ پریکٹس کر رہے ہیں. پشاور بورڈ نے بھی کچھ پریکٹس کی ہے, فیڈرل بورڈ بھی اس پہ پریکٹس کر رہا ہے. تو ہم نے اس پریکٹس کے مطابق انشاءاللہ جو اپ کمنگ ایگزام ہے اس میں کچھ سبجیکٹ میں ہم آن اسکرین مارکنگ بھی اپلائی کر رہے ہیں. کیا آن اسکرین کیا ہوگی مارکنگ؟ آن اسکرین مارکنگ یہ ہے, اس کا بھی تھوڑا سا لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید کمپیوٹر مارک کرے یا مطلب اس میں بندوں کی انوالومنٹ نہ ہو, ٹیچرس کی انوالومنٹ نہ ہو. ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, بالکل وہی طریقہ کار ہوگا, لیکن بجائے اس کے کہ وہ جو پیپر کے اوپر مارکنگ کی جاتی ہے اس کی بجائے وہی پیپر جو ہے وہ اسکین ہوگا. اسکین ہو کے اس کے کویسچن وائز تقسیم ہو جائیں گے, کویسچنز تقسیم ہو جائیں گے. اور پھر بلکہ اگر میں اس کا پہلا مرحلہ آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ویب سائٹ پہ ٹیچرس کے لیے رجسٹریشن کا عمل شروع کرتے ہیں. جو ٹیچر ہمارے مارکنگ گروپ میں مارکنگ ٹیم میں آنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرائے. تو مختلف سبجیکٹ کے ٹیچر رجسٹر کرائیں گے. ہم ان کی کوالیفیکیشن, ان کے ایکسپیرینس, مارکنگ ایکسپیرینس وغیرہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کے ہم ان کی سلیکشن کریں گے کہ یہ ٹیچر مطلب مارکنگ کے قابل ہے. پھر اس کے بعد اس ٹیچر کو ہم ٹرین کریں گے. اس کی باقاعدہ ہمارے پاس مارکنگ کے لیے تربیت یافتہ عملہ وہ کریں گے. آن اسکرین بھی تربیت دیں گے, اس کو تمام اس کے روبرکس سمجھائیں گے کہ کیسے کویسچن کو آپ نے مارک کرنا ہے, اس کے کیا اپروپریٹ آنسر ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جب پیپر آئے گا تو پیپر مطلب وہی بچہ ویسے ہی پیپر لکھے گا جیسے عام روٹین میں شیٹ پہ لکھتا ہے. سوائے فرق یہ ہوگا کہ وہ جو شیٹ ہے وہ کویسچن وائز اسپیسیفک ہوگی. یعنی مطلب کویسچن 1 کا ایک صفحہ ہوگا, یعنی شارٹ کویسچن کا ایک صفحہ ہوگا, لانگ کویسچن کے 4 یا 5 صفحات ہوں گے. تو اس صفحات کے اوپر وہ لکھ سکتا ہے, ان سے آگے پیچھے نہیں جا سکتا. کویسچن نمبر 1 کو کویسچن نمبر 1 کی جگہ لکھے گا, کویسچن نمبر 2 کو کویسچن نمبر 2 کی جگہ لکھے گا. جو کویسچن نہیں آتا اس اسپیس وہ بلینک چھوڑ دے گا. اس کے بعد وہ جو آنسر شیٹ ہے وہ تمام اسٹوڈنٹس کی جب ہم کلیکٹ کریں گے تو اس کے بعد ان آنسر شیٹ کو اسکین کیا جاتا ہے. اسکین کرنے کے بعد وہ اس کو کویسچن وائز تقسیم کیا جاتا ہے. پھر کویسچن وائز تقسیم کر کے یہ وہ جو ہمارے ممبرس ہوں گے یا ہمارے جو گروپ میں ٹیم ہوگی ان ممبرس کو وہ بھیج دیا جاتا ہے. تو اس میں ممبرز یعنی ڈی اے خان کا بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈی اے خان سے باہر کا بھی ہو سکتا ہے, اینی ون ان پاکستان, کوئی بھی جو ہماری کرائٹیریا پہ پورا اترے گا وہ مارکنگ میں کر سکتا ہے. تو وہ پھر وہ جو پیپر وہ جو کویسچن ہے وہ اس ٹیچر کے پاس چلا جائے گا, اس کی اسکرین پہ آ جائے گا, وہ وہاں پر اس کو مارک کرے گا. مارک کرنے میں یہ ہے کہ اس میں وہ جو اس کا آنسر جو بچے نے لکھا ہوگا ہینڈ ریٹن وہ اس کی اسکرین پہ سامنے ٹھہرا ہوگا, اس کے ساتھ اس کے روبرکس یا اپروپریٹ آنسر ٹھہرے ہوں گے اور اس کے ساتھ مارکنگ کرائٹیریا ٹھہرا ہوگا. ٹھیک ہے. اب وہ پہلے مطلب ان کے اپروپریٹ آنسر دیکھے گا, اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنے کے بعد وہ اس کو مارکس دے گا کہ اس کو کتنے نمبر چاہیے. اور اگر وہ اس کو انکریکٹ کر رہا ہے تو اس کی جسٹیفیکیشن بھی دے گا کہ میں کیوں انکریکٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. آیا مطلب اس کا کویسچن ریلیونٹ نہیں ہے یا اس کے مطلب جو سوال ہے وہ بالکل یا مطلب یہ ماضی میں یہ جسٹیفیکیشن والا سلسلہ نہیں تھا, بہت لوگوں کو اعتراضات تھے اس پہ. تو آٹومیٹیکلی وہ نمبر بھی اس کے وہ اس کی جو ایوارڈ لسٹ ہے وہ بھی جنریٹ ہوتی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آتا جائے گا کہ اس کی مارکنگ بھی مکمل ہو جائے گی. اور کسی کو بھی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مارکر کون ہے, مارک کرنے والا کون ہے. کوئی ڈی اے خان بیٹھا ہے, کوئی کراچی بیٹھا ہے, کوئی لاہور سے مارکنگ کر رہا ہے.
تو ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ اور بڑی یعنی اچھے طریقے سے لوکل لوگ جیسے اب یہاں ایک جگہ بیٹھ کے مارکنگ کی جائے گی تو وہ سسٹم اب نہیں وہ ہوگا نہیں تقریباً ہوگا، مستقبل میں بالکل، آنے والے دنوں میں. بالکل. اچھا یہ اس کا نفاذ اور اس کا طریقہ کار کب ہوگا اور یہ کب تک اس کو لانچ کر رہے ہیں اس پروگرام کو؟ ابھی انہی ایگزام میں اس پر تجربہ کیا جائے گا یا بتدریج اس کو نافذ کیا جائے جو گا؟ ایس ایل او بیس اسیسمنٹ ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 9th کے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں. جو 9th کے آنے والے پیپر ہوں گے اس میں ہم کچھ پورشن کچھ پرسنٹیج ہم رکھیں گے جس میں ہم ایس ایل او بیس کوشچنس رکھیں گے. لیکن اس کو فل فلیج ہم انشاءاللہ 2024 سے نافذ کریں گے. ہماری سیکٹری جو ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ہے ان کے ساتھ ہماری 2-3 میٹنگس ہوئی ہیں اس سلسلے میں. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ابھی تک وہ بچے اتنے تیار نہیں ہیں اور تھوڑا سا ان کو ٹریننگ کی ضرورت بھی ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. تو اس کے لیے ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ ہم ٹریننگ سیشن بھی اسٹارٹ کر رہے ہیں. ہمارا ڈی خان بورڈ بھی اور باقی جو کے پی کے بورڈز ہیں انہوں نے ورکشاپ اسٹارٹ کی ہوئی ہیں. ہم بھی انشاءاللہ ورکشاپ اگلے ہفتے سے اسٹارٹ کر رہے ہیں جن میں ہم میل اور فیمیل دونوں پہلے مرحلے میں پرنسپل صاحبان کو دیں گے تاکہ ان کو آگاہی حاصل ہو. سیکنڈ میں پھر ان ٹیچرس کو دیں گے. پھر ٹیچر فردر اسٹوڈنٹس کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیسے پیپر کو اٹیمپٹ کرنا ہے. اٹیمپٹ کا طریقہ کار وہ بتائیں گے. اچھا ایک بات آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتائی ہے مارکنگ کے حوالے سے. تو اس حوالے سے ایک میرے ذہن میں کویسچن تھا وہ رہ گیا تھا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو کے پی میں ہے نارملی اس کی جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ کی جاتی ہے. پنجاب میں اس طرح نہیں ہے. پنجاب میں یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اگر کسی کی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ اس کی جسٹیفیکیشن دے گا کہ کیوں غلطی ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں اگر کوئی ری کاؤنٹنگ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کو ملتان بورڈ ہے یا پنجاب کے دوسرے علاقوں کے بورڈز ہیں تو وہ ان کو اس پورشن کا واٹس ایپ بھیجتے ہیں جس اسٹوڈنٹ نے اپلائی کیا ہوتا ہے تو آپ کی یہ غلطی تھی اس وجہ سے آپ کے نمبر کٹے ہیں. تو کیا اس کا آپ لوگوں کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں بورڈز کے چیئرمین پہ؟ اس پہ آپ لوگ جی بالکل کام نہیں کر رہے؟ اصل میں بورڈ کیلنڈر میں اس بات کا ہے کہ جو ری کاؤنٹنگ ہے نا وہ ہوتی ہے یا ری ٹوٹلنگ جس کو مارکنگ والے سے تو غلطی ہو سکتی جی ہاں یا دوبارہ اس کو مارک کرنا یا دوبارہ اس کو نمبر دینا یہ ہمارے بورڈ کیلنڈر میں بالکل نہیں ہے. ہم نے پچھلے سالوں میں یہ کچھ کام شروع کیا تھا مردان بورڈ نے بھی اور باقی بورڈز نے کہ بچوں کو ان کے پیپر دکھائے جائیں. اگر کسی بچے کو اعتراض ہو تو وہ اس کی ڈیو فیس جمع کرے اور اس کے بعد اس کو دکھائے جائیں. لیکن یہ بھی ایک بہت لینتھی پروسیس ہے اور اس میں مطلب آنسر شیٹ اسکرپٹ کو ڈھونڈنا اور پھر اس کے بعد بچے کو بلانا اور پھر یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ بچہ اس بات پہ سیٹسفائی ہو کہ میری مارکنگ بالکل ایکوریٹ ہو چکی ہے. تو کیونکہ کبھی بھی کوئی بندہ بھی نہیں کہتا اگر اس کے مطلب 5 نمبر اس کو ملنے تھے اور اس میں غلطی بھی ہے اور 4 نمبر ملے ہوئے ہیں تو وہ کبھی غلطی کو اپنی تسلیم بھی نہیں کرتا. تو اس میں ایشوز ہیں انشاءاللہ وہ جو یہ مارکنگ یا مطلب جو ہماری آن اسکرین مارکنگ ہم چاہ رہے ہیں تو اس قسم کے ایشوز انشاءاللہ یہ سارے ریزالو ہو جائیں گے. جناب احسان صاحب ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں ٹائم دیا. ناظرین کرام آپ نے گفتگو سنی پروفیسر ڈاکٹر احسان اللہ صاحب کی جو چیئرمین ہیں ڈیرہ تعلیمی بورڈ کے. حال ہی میں وہ پشاور سے ایک بہت بڑی میٹنگ اٹینڈ کر کے ہیں جس میں یہ ایس ایل او کے حوالے سے فیصلے کیے گئے ہیں. تو یہ بتدریج جیسے عمل بڑھتا جائے گا جیسے جیسے اس کا نفاذ ہوگا ہم اپنے ناظرین کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.